जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। तुर्की का जिक्र करने से पहले अफ़गानिस्तान से ख़बर यह है कि अफ़गानिस्तान को दूसरी किस्त मिली है इमदाद की, जिसमें तालिबान की उनके जो रुके हुए पैसे थे वो दिए हैं, और इसका मतलब यह है कि अब पैसे मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कितना बड़ा वाक़या है ये, कितना बड़ा, इससे अफ़गान अवाम की मुश्किलात किस तरह कम हो सकेंगी। सुहेल शाहीन साहब जो तालिबान के तर्जुमान भी रहे हैं और अहम ओहदेदार भी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल शाहीन साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुहेल शाहीन साहब, कितनी अच्छी खबर है ये कि दूसरी किस्त आपको मिली है मिलियंस डॉलर्स की। 36 मिलियन डॉलर के 36 मिलियन डॉलर्स मिल चुके हैं और आपके ख़जाने में जमा हो गए। इस बात की तस्दीक भी हुई है। इसका मतलब ये है कि दुनिया आपकी मुश्किलात को समझने लगी है और आपके मुतालबात पर कान धरना शुरू कर दिए हैं। तो अवाम पर इसका क्या असर होगा, उसको समरात कब मिलने वाले हैं इसके? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, ये तो एक मुस्बत कदम है, ठीक, तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हमारी मसाइल का कामिल हल नहीं है। ठीक, उसके लिए ज़रूरत है कि अफगानिस्तान की जो रिजर्व है 9.6 बिलियन डॉलर वो अनफ्रीज किया जाए। ठीक, और जो सैंक्शन है अफगानिस्तान पर, क्योंकि उसका एक सम पनिशमेंट है अफगान अवाम के, और उसकी जो क्राइसिस है, मुश्किलात है, पावर्टी है, उसको मजीद बढ़ाते हैं, तो उसको रिमूव किया जाए वो सैंक्शन। ये मसले का हल है और अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि अफगान अवाम के लिए एक तरफ से ये जॉब क्रिएट हो जाए और दूसरी तरफ से ये जो पावर्टी है, मुश्किलात की, वो हल किया जाए। अच्छा सुहेल शाहीन साहब, कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो नुमाइंदा थी उसने भी ये कहा है कि बेहतरीन हालात हैं इस वक्त, अमन व अमान के हिसाब से भी, इंसाफ के मामले में भी, बाकी चीज़ों के मामले में भी। सिर्फ इक़्तिसादियात का मामला है, ये जो इंटरनेशनल फ्रीज हुआ है, ये मामला जो है, आप क्या समझते हैं कि आपने मुतालबा किया है कि कम अज़ कम मुसलमान और मुसलमान मुल्क जो है उनको तो सामने आना चाहिए? बिल्कुल जी, हमें यानी ये स्टारवेशन टैक्टिक जो है वो एक पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ भी है। और दूसरा ये है कि मुस्लिम ममालिक का बहस एक उम्मत ऑब्लिगेशन है कि ये मुश्किल हालात में वो सामने आ जाए, अफगान अवाम की मदद करे, क्योंकि वो ज़रूरत है अफगानिस्तान के अवाम का। हमने 40 साल से आज़ादी की जंग लड़ी है और पर्टिकुलरली 20 साल से, तो हम एज अ पार्ट ऑफ द उम्मा, तो सब पर हमारी हक बनते हैं कि वो आ जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और कमिटमेंट को इस बारे में वो उसको पूरा करे। अच्छा, कुछ आप चूँकि इस वक्त मौजूद हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के ख़वातीन के बारे में प्रोपेगेंडा जैसे वो चलता होता है बाकी जगहों पे भी, कि ख़ास तौर पे एक ड्रेस कोड जो है वो दिया गया है, अगरचे कि मैं तो जानता हूँ कि वो तो अफ़गान सोसाइटी में ड्रेस कोड की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद लोग पहनते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा आज थोड़ा बहुत हो रहा है, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? ये तो है कि अगर आप काबुल आ जाए, आपको से देखेंगे कि जो भी पहले ये औरतें थे शहर में जाते थे, शॉपिंग करते थे, वही तरह शॉपिंग करते हैं। अफगानिस्तान में 150 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो में बराबर जाते हैं, रोजाना जाते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा ये है कि कुछ औरतें हैं वो वेस्टर्न माइंडेड, वो पर्टिकुलरली वो चाहते हैं कि आपने केस बनाए और अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेटल हो जाए, उसके लिए उधर असाइलम ले ले। इसके लिए कुछ ऐसा करते हैं, कुछ एक सीन बनाते हैं। जैसे वो कल उन्होंने एक लड़की ने बना में परवाना और एक दूसरा भी था, उन्होंने ऐसा किया था कि हमारे पास वो तालिबान के मेंबर्स आए थे। मैंने हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, वज़ारत दाखिला है और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उसी अथॉरिटीज के साथ राबिता किया। उन्होंने कहा कि कोई भी हमारी तरफ से नहीं गए कि उसको डिटेन करे,
تو انہوں نے خود ایک ایسا فیک ڈرامہ بنایا ہے اور اس میں پتہ نہیں کہ اپنے ریلیٹیوز کے گھروں میں وہ گزر گئے ہیں خود کو پنہان کر کے ادھر، تاکہ وہ ایک کیس بنائے کہ میرے زندگی خطر میں ہے اور باہر جائے. تو ایسا کیس وقتاً فوقتاً وہ بناتے ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے ایک عالیہ عزیزی کے نام سے ہے ہرات میں، وہ جی. اچھا سہیل شہین صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں آپ کے وزیر خارجہ صاحب ایران گئے ہیں، وہاں پہ جو مقیم ہیں آپ کی لیڈرشپ اسماعیل خان سے ملے ہیں، احمد شاہ مسعود کے برخودار سے ملے ہیں اور ان کو یہ کہا ہے کہ افغانستان واپس آئیں، اور بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں ملک ان کو واپس آنا چاہیے اور تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. کہ آپ کی اس پیشکش کا ان کی جانب سے کیا جواب ملا ہے؟ کیا لوگ واپس آئے بھی ہیں آپ کے کہنے پہ؟ ہماری جو پالیسی ہے امنسٹی، اور ہم اس کو پریکٹیکلی پروو بھی کرتے ہیں. ہماری اس پالیسی کے خلاف اگر ہمارے اپنے ممبرس ہو تو پرسنل بیسس پہ اس کے خلاف ورزی کرے، وائلیٹ کرے، تو ہم اس کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں کہ محکمے میں لاتے ہیں، وہ اس کو باقاعدہ اس کو سزا دیتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہماری جو اتھارٹیز ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کا، وہ اس کوشش میں ہے جو بھی باہر گئے ہیں اس کو واپس لائے جائے. اس کو وہ کہ پراپرٹی ہے اس کو بھی واپس دلاتے ہیں، ریسٹور کرتے ہیں، اس کو اسلحہ بھی دیتے ہیں، اس کی گاڑیاں ہیں وہ بھی واپس کرتے ہیں اور اپنی کچھ کی پروٹیکشن کے لیے اسلحہ بھی دیتے ہیں. تو اس میں کچھ آ گئے ہیں. ہمارے جو وزارت داخلہ کے ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے ایک لسٹ بھی دیا ہے کہ کئی جو پارلیمنٹ ممبرس ہے اور دوسری ہائی رینکنگ افیشل تھے انہوں نے. اچھا ایک تو یہ ایک اثاثے ہیں آپ کے، خاص طور پر افغان ایئر لائن جہاز لے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہمسایہ ملکوں پہ چلے گئے، آپ نے اس کی بھی اپیل کر رکھی ہے ان ملکوں سے، ازبکستان گئے، قازقستان گئے، افغان ایئر ہے، کہ اس کی کیا صورتحال ہے؟ ابھی آپریشنل ہے افغانستان کی ایئرز یا کب تک آپریشنل ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو جہاز مل جاتے ہیں تو ایک یہ بھی بہت بڑا قدم ہوگا، اس بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بعض مسائل ہے جیسے آپ نے بھی اس کو اشارہ کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بعض چیزوں کو ڈپلومیٹک چینلز کے طریقے اس کو حل کر دے. بات چیت کرتے ہیں، ہماری جو ازبکستان ہے ہمارے دوست ملک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہو، کیونکہ ازبکستان پچھلی ماضی سے پولیٹیکل آفس کے ساتھ اس کے روابط تھے. ہم کئی بار گئے ہیں، ملا سے برادر بھی گئے ہیں، میں بھی اس ڈیلیگیشن میں تھا، ایک بار نہیں کئی بار ادھر گئے ہیں. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی بڑے میگا پروجیکٹ ہے، جیسے ریلوے لائن ہے ازبکستان سے ترخم تک، راستے سے پاکستان تک. تو ایک دوسرا پروجیکٹ ہے پاور لائن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو شروع کرے. تو ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ بعض مسائل ہو جو ہم کر سکے ڈپلومیٹک طریقوں سے، مین سے اس کو حل کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ برادرانہ تعلقات بھی رکھے اور تجارتی تعلقات بھی رکھے. جی بہت شکریہ سہیل شہین صاحب، آپ نے وقت دیا. اور یہ سب اس کے بعد ایک اور جو بڑا ایشو ہے وہ ہے ترکی کا، کہ ترکی کے جو صدر ہیں اردوان صاحب وہ گئے ہیں اندلان مندرس، انہوں نے بقاعدہ ہے اس کا جو میوزیم کھولا ہے، اس کا پورا وہ جو جزیرہ تھا اس کا بات کیا ہے. بیسیکلی ازمیر کا رہنے والا تھا، 1899 میں یہ پردہ پیدا ہوا تھا. لیکن یہ تھے کون؟ ذرا پاکستانی عوام کو پتہ چلنا چاہیے کیوں پھانسی دی گئی تھی. عدنان مندریس بیسیکلی تاترک کے ساتھ اس وقت ازمیر میں تھا، تو اس موومنٹ کے اندر یہ بندہ شامل ہوا اور اس کے ساتھ انہوں نے حکومت کے اندر بھی اس کی جو آئیدن جس کہتے ہیں اس کی پارٹی میں چاہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کرتا ہوں. تو اتاترک کے مرنے کے بعد اتاترک نے آپ اندازہ کریں کہ اس یہ حاجی علی پاشا کی نسل میں تھا، بڑا مشہور صوفی بزرگ تھا. تو اتاترک نے کہا تھا کہ خاندانی نام اب ترکی میں کوئی نہیں رکھے گا تاکہ کوئی شخص کی اور پہچان نہ بن سکے یہ فلاں مسلمان فیملی سے، یہ مسلمانوں کی پہچان ختم. تو اس نے پھر ایک دریا کے نام پہ، دریا مندرس دریا تھا، اس کے نام پہ اپنا نام عدنان مندریس رکھا تھا تاکہ اس دریا. یہ شخص جو تھا اس نے پھر اس کا آہستہ آہستہ پاور لیتے ہوئے جلال بایار جو تھے ان کے ساتھ ان کی بڑا تعلق تھا، بڑا پرانا. تو 16 جون 1925 کو یہ وزیر اعظم 50 کو یہ وزیر اعظم بنا ہے 50 کو.
اور اس شخص نے 17 جون کو 18 سال کے بعد عربی میں اذان دینے کا اعلان کیا جب وزیر اعظم بنا. اس سے پہلے عربی میں اذان ختم ہو گئی تھی، مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی. 18 سال تک اذان نہیں تھے، ترکی میں اذان دی جاتی تھی. 25 سال کے بعد اس نے حج کھولا، ورنہ حج پہ پابندی لگا دی تھی. اچھا. اور پہلی دفعہ 423 ترک جو تھے وہ اس کو لے کے حج پہ گئے تھے. اس کے بعد جس بندے نے وہاں پر آ کے اس نے اسلامی ملکوں کا ایک بلاک جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی، جس پہ اس میں بڑا مسئلہ بنا. فوج چونکہ سیکولر تھی، اس کی جو مذہبی پالیسی تھی اس کے اندر بھی اس نے مختلف قسم کے جو سیکولر قوانین تھے وہ اس نے ختم کیے. اور آپ حیران ہوں گے، جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ کمال اتا ترک کے مزار کے ارد گرد انہوں نے منع کیا تھا کہ اتنے میل کی ریڈیس میں کوئی مسجد نہیں ہونی چاہیے. اچھا، کمال اتا ترک کے مزار کے ارد گرد. اور اس کی مزار پہ فاتحہ پڑھنی منع تھی. اچھا. محمد جلانے مذہبی علامت کوئی بھی کوئی نہیں. تو اس نے اس کے مزار کے سامنے اپنے ذاتی پیسوں سے مسجد بنوائی تھی. اچھا. یہ ان کو بڑا برق کھلتا تھا کہ یہ کیسا ہو گیا. اچھا، اس کے بعد جو اصل بات یہ ہے کہ اس بندے نے وہاں پر آج بھی وہ مذہبی امور کا محکمہ قائم کیا تھا. اچھا. کہ جو مذہبی امور کا گستاخ اور اس کے مذہبی امور کا محکمہ قائم کیا تھا. اس محکمے کے اندر اس نے یہ تھا کہ تمام علماء کی ٹریننگ ہوتی تھی. آج اس وقت جس کو اس نے طیب اردگان نے ایکسٹینڈ کر کے تمام علماء کو اور خطیبوں کو اسی کے اندر لیا ہے اور باقاعدہ نوکریاں دی ہیں. پہلی دفعہ اس نے 2 بڑے رائٹرز کی کتابیں ترکی میں شامل تراجم کیے تھے. ایک مولانا مودودی اور ایک سید قطب شہید. آپ اندازہ کریں کہ سزا تو ملنی تھی. تو اس بندے کو جب یہ ہوا تو اس کے بعد اس نے اس سارے معاملے کے اندر اس کے خلاف باقاعدہ فوجی بغاوت کرائی گئی، ہٹا دیا گیا. اور اس کے بعد فوج آئی عصمت نونو وغیرہ کے سے، اور اس کے بعد انہوں نے فوج نے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن دوبارہ ریووک کیا. اس کے اندر سیکولرزم کے پہلے 4 وہ خانے دھامل کیے گئے. عدنان مندریس پر مقدمہ چلا. بغاوت نہیں، مقدمہ بڑا مزدار ہے کہ آپ کو اب آپ افغانستان گئے تھے تو آپ کو افغان کے صدر نے 2 دمبے تحفے میں دیے تھے. اچھا. تو وہ دمبے آپ نے سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائے، آپ نے وہ دمبے اپنے گھر میں رکھے. اچھا. اور ان 2 دمبوں کی بنیاد پہ عدنان مندریس کو پھانسی دے دی. اچھا. اور اس کی پھانسی دینے کے بعد کیونکہ لوگ اس کو پسند کرتے تھے تو اس کو جیل کے اندر دفن کیا گیا تھا اسی کے اندر. پھر لوگ بعد میں جب نجم الدین اربکان کا زمانہ آیا ہے 90s تو پھر ان کو وہ نکال کے انہوں نے اس کی قبر جو ہے اس کو باہر لایا گیا، پھر مزار بنایا. ابھی نجم الدین طیب اردگان جو ہے انہوں نے اب اس پورے علاقے کے اندر وہ پورے کا پورا اس کی میوزیم بنایا ہے. اس کی علاقے کی روڈز اس کے دار دیے. میں بھی ترکی کچھ دن پہلے گیا ہوا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آیا صوفیہ کا اس کا جو کام ہے. آپ دیکھیں آیا صوفیہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں اس وقت. نہیں، آیا صوفیہ میں الگ دی جاتی ہے، بلو ماسک میں دی جاتی ہے. نہیں، پہلے یہ ہوتا ہے ایک وہاں سے اذان آتی ہے، اس کے بعد دوسری وہ تو ان کا ہے، وہ تو انہوں نے اب کیا نا سنکرونائزڈ ہے. نہیں، اس کے علاوہ آیا صوفیہ میں بھی 2 اذانیں دی جاتی ہیں. ذرا پہلے دی جاتی ہے 10 منٹ پہلے. وہ کہتے ہیں اتنے سال جو ہم نے 80 سال جو 82 سال ہم نے اذان نہیں دی، ہم 80 سال تک کفارہ ادا کریں گے 2 اذانیں دے کے. ایک تو آیا صوفیہ کی اور اس کی بلو ماسک کی اکٹھی اذان ہے نا. پہلے وہ آتی ہے سنکرونائز کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر. ایک اس سے 10 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ ترک آتے تھے، مسلے بچھاتے تھے اور ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں سے وہاں پر نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے. اور جس طرح ابھی بھی میں دیکھا ہے جمعے کے دن ایسا ہوتا تھا، آپ شاید گئے ہوں تو اتنا رش ہوتا ہے کسی اور جگہ. دوسرا عدنان مندریس کی علامت ہے. ترکی جو ہے ایک دفعہ پھر اس نشاط ثانیہ کے دور سے چل رہا ہے. دیکھیں آپ سوچیں، سب سے بڑا مسئلہ نگورنو قرباخ کا تھا. ہم ساری زندگی کشمیر کرتے چلے جا رہے ہیں اور انہوں نے جا کے تو وہ قبضہ کر کے واپس بھی لے لیا. آپ دیکھیں کہ دوبارہ ایک پاکستان کی جو ہے نا اس کی ایک دوستی بلٹ ہوئی ہے آذربائیجان والے معاملے کے اندر کہ ترکی کی، اور ترک کہتے ہیں کہ پاکستان ہی ہمارے کام آتا ہے دوستی میں. پھر شام کے معاملے کے اندر پاکستان کا جو رویہ رہا ہے اس کے اندر بھی. اور تیسرا جو ہے وہ جو کو بھی تھی 2016 اس کے اندر بھی گولن والی کو، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا. آپ بیٹھ جائیں کسی ٹیکسی کے اندر، آپ پاکستان کا نام لیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا.
وہ اپنی لگا رہے گا، ترکی زبان میں بولتا رہے گا، آپ کی تعریفیں کرتا رہے گا، آپ کی تعریف کیا بات ہے، میری ماں نے کہا تھا زیور آئے تھے، میرے بھائی نے کہا تھا یہ آیا تھا، ابھی بھی تم لوگ آپ کا بالکل عجیب و غریب سی قوم ہے. ریوائول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ایک اسلامی نشاطیں ثانیہ اور وہ جو خلافت کی طرف اور جو ڈرامے میڈیا پہ ان کے جو دکھائے جا رہے ہیں. دیکھیں ارطغرل نے، ایک ارطغرل نے پاکستان کے 20 سال کی سیکسول اور سیکولر اڑا کے تماچا مارا منہ پہ کہ یہ ہے قوم. لیکن بہرحال پروگرام ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور اگلے پیر کو آپ سے ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.